नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़िज़ व मोहतरम सामिईन व नाज़रीन, मैं हूँ लुकमान। आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम से और उसकी तौफ़ीक़ से रमज़ान मुबारक में हमने मुकम्मल कुरान मजीद का हर पारे का अलग अलग ख़ुलासा बयान करके वीडियो की सूरत में अपलोड किया। आप तमाम अहबाब ने उसमें ताउन किया। अल्लाह ताला आपको इसमें बरकतें अता फ़रमाए, अजर अज़ीम अता फ़रमाए। कुछ अर्सा पहले मैंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल की थी और उसमें ये बयान किया था कि अनकरीब इंशाअल्लाह फ़ितना कादियानियत पर तारीख़ी ज़रबे लगाने के लिए एक नया सिलसिला शुरू किया जाएगा और ये सिलसिला अपनी नौइयत का वाहिद मुनफरिद बल्कि मुनफरद तरीन सिलसिला होगा, जिस पर इस अंदाज़ में पहले किसी भी आलिम ने या किसी भी मकतबा फ़िक्र की तरफ से वीडियो की सूरत में इतनी ज़रबें नहीं लगाई गई। इंशाअल्लाह इसमें हम फ़ितना कादियानियत का मुकम्मल तौर पर तहकीकी और तारीख़ी मुहासबा करेंगे और इस फितने को नेस्त व नाबूद करेंगे और आखिरी सांस तक इंशाअल्लाह जो चीज़ें बयान की जाएंगी उसके ऊपर मैं अमल पैरा हूँ और उसी के ऊपर मैं कायम हूँ, दायम हूँ। बहुत से अहबाब ने इसके ऊपर इसरार किया था, पूछा था कि आप ये सिलसिला कब शुरू कर रहे हैं। तो कुछ इल्मी मसरूफ़ियात, तदरीसी मसरूफ़ियात ज़्यादा, फिर रमज़ान मुबारक था, तरावी पढ़ाने की मसरूफ़ियात, तदरीसी मसरूफ़ियात, तसनीफ़ी मसरूफ़ियात, तो ये बहुत सारी मसरूफ़ियात होती हैं जिसकी वजह से इस सिलसिले पर काम नहीं किया जा सका। अब हम इस सिलसिले को इंशाअल्लाह ताला ये शुरू करने लगे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसमें हमारी मदद फ़रमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस सिलसिले को पाया तकमील तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इस सिलसिले को उम्मत के लिए इल्म नाफ़े का ज़रिया बनाए। फ़ितना कादियानियत, ये इसका बानी मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी है। ये 1839 या 40 हिजरी में ये बंदा पैदा हुआ है। आज चूँकि पहला बयान है, ये असल में कादियानियत के ऊपर ज़रबों में से पहली ज़रब नहीं है। ये चूँकि पहले तमहीदी गुफ्तगू की जा रही है कि लोग पहले समझ लें कि ये फ़ितना है क्या, फिर इनके कुफ्रियात, इनके वो सारा गंद जो है ना वो उम्मत के सामने पेश किया जाएगा कि ये क्या हैं और क्या नहीं है। ये चीज़ें इंशाल्लाह आपके सामने किस्तवार वीडियो की सूरत में आप लोगों तक अपलोड कर दी जाएंगी, आप लोगों तक पहुंचा दी जाएंगी। आप लोग इसको सुनिए और आगे ज़्यादा से ज़्यादा इसको पहुंचाने की कोशिश कीजिए। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ये 1839 या 40 हिजरी में यह बंदा पैदा हुआ है। इसके वालिद का नाम ग़ुलाम मुर्तज़ा था, जिसने अपनी सारी ज़िंदगी इस्लाम के ख़िलाफ़ जितनी भी क़ुव्वतें हैं उनके एजेंट के तौर पर इस बंदे ने गुजारी है। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की वालदा का नाम चराग़ बीबी था। मिर्ज़ा कादियानी की कौम क्या है? मिर्ज़ा साहब अपनी किताब बरिया के सफ़ा नंबर 134 पर लिखते हैं। उसमें इन्होंने बताया कि मेरे वालिद साहब समरकंद से पंजाब में आए थे, लेकिन इसी किताब के सफ़ा नंबर 135 के हाशिए में लिखा हुआ है कि जो मेरे इल्हामात हैं, असल में मिर्ज़ा साहब के इल्हामात भी शैतानी इल्हामात है ना, जो हर किस्म की बकवासात से, हर किस्म की खच्चों से भरे हुए थे। तो मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि मेरे इल्हामात की रोज़ से अगर देखा जाए तो वो ये बात साबित होती है कि हमारे अबा और अव्वलीन यानी ऊपर से जो सिलसिला आ रहा है उस बात से अगर देखा जाए तो मैं फ़ारसी हूँ। ये सफ़ा नंबर 135 पे लिखा है। अच्छा ज़रा सुनते जाएँ। 1900 तक सन ईस्वी तक मिर्ज़ा साहब अपनी इस बातों पर कायम रहे कि यार मैं फ़ारसियाँ की नस्ल विचों हूँ, मेरे वड़के फ़ारसी सन। लेकिन 5 नवंबर 1901 को मिर्ज़ा साहब ने एक रिसाला लिखा, एक गलती का इज़ाला। उसके सफ़ा नंबर 16 पे लिखते हैं कि मैं इसराइली भी हूँ और फ़ातिमी भी। फ़ातिमी तो मिर्ज़ा साहब किसी भी हवाले से नहीं हो सकते। अगर इसराइली इस एतबार से है कि मिर्ज़ा साहब यहूदी हैं तो इस एतबार से इसको तस्लीम करने में हमें किसी किस्म की कोई कबात नहीं है। मिर्ज़ा साहब सारी ज़िंदगी उन्हीं के जूते, उन्हीं के बूट जो है ना वो पॉलिश करते रहे और उन्हीं के जूते चाटते रहे, उन्हीं का गांधी खाते रहे। अच्छा, ये मामला हुआ 5 नवंबर 1901 को। मिर्ज़ा साहब ने कहा कि मैं इसराइली भी हूँ और फ़ातिमी भी हूँ। इसके एक साल बाद अपनी किताब तोहफ़ा गोल्डविया के सफ़ा नंबर 40 पे मिर्ज़ा साहब लिखते हैं कि मेरे बुज़ुर्ग चीनी हदूद से, चीन की सरहद से, चीनी हदूद से पंजाब में आए थे। ये 3 कौल हो गए, चौथा कौल सुने। मिर्ज़ा साहब अपनी किताब चश्मे मार्फत में बताते हैं, इसमें भी उसकी मिलती जुलती बात लिखी इन्होंने कि अपने आप को चीनी और असल साबित करने की इन्होंने कोशिश की है। बचपन में मिर्ज़ा साहब ने थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा था
دین کو کسی حد تک تھوڑا بہت سمجھتے تھے، لیکن مرزا صاحب نے اتنی کتابیں نہیں پڑھی تھی جتنی مرزا صاحب کو اللہ تعالیٰ کے غضب کے سبب سے مرزا صاحب کو بیماریاں لگی ہوئی تھیں۔ تو مرزا صاحب قادیانی انسائکلوپیڈیا کے مطابق مرزا صاحب کو مالی خولیا تھا، یعنی جنون کی ایک قسم تھی، یہ بیماری تھی، اس لیے مرزا صاحب اپنی تعلیم کو مکمل نہیں کر سکے۔ مرزا صاحب کے کچھ عادات کے بارے میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، آپ کا بڑا مزہ آئے گا سن کے۔ مرزا صاحب کو چڑیا پکڑنے کا بڑا شوق تھا، انہیں ایک سرکنڈے، یہ جن کو پنجابی میں کانا بولتے ہیں، کلمے بھی بنا لیتے ہیں، مرزا صاحب ان کو ذبح کرتے تھے۔ قادیان کا ایک گندا تھا چھپڑ تھا، مرزا صاحب کو اس میں نہانے کا بڑا شوق تھا، الٹے سیدھے جوتے پہن لیتے تھے مرزا صاحب، اور یہ نیچے والا بٹن اوپر اور اوپر والا بٹن نیچے، یعنی اس کاج کا بٹن، یہ جو دوسرا بٹن دوسرے کاج میں بند ہونا تو مرزا صاحب تیسرے میں بند کر لیتے تھے، اوپر والا نیچے آ جاتا تھا۔ تو یہ مرزا صاحب کی یہ حرکتیں تھیں۔ جرابیں بھی الٹی سیدھی پہن لیتے تھے، جو ایڑی والا حصہ پاؤں کے نیچے ہوتا ہے مرزا صاحب اوپر پہن لیتے تھے۔ مرزا صاحب کی نظر ہی اتنی کام کرتی تھی کہ مرزا صاحب کو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ واش روم میں مرزا صاحب جا کے بیٹھے رہتے تھے۔ مرزا صاحب کی طبیعت بھی عجیب و غریب قسم کی آوارہ اور فضول خرچی والی طبیعت تھی۔ سیرت المہدی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 34 پر مرزا قادیانی کا بیٹا، یہ ہم انشاءاللہ اس کے اندر بیان کریں گے کہ یہ اولاد بھی ناجائز ہے کہ جائز ہے۔ مرزا صاحب اس قابل تھے کہ اولاد پیدا کر سکیں، یہ اس قابل نہیں تھے، یہ انشاءاللہ ہم ان کا تاریخی آپریشن کریں گے، ان کو لگ پتہ جائے گا۔ بہرحال سنیں بیٹے کا بیان۔ مرزا قادیانی کا بیٹا مرزا بشیر احمد اپنے باپ کا واقعہ اپنی والدہ سے بیان کرتا ہے۔ پتر بیان کرنے لگ گئے آدھی ماں کو، یعنی مرزا صاحب کی، مرزا غلام احمد قادیانی ان کی زوجہ، ان کی بیوی۔ سنیں ذرا، کہتا ہے کہ بیان کیا مجھ سے والدہ صاحبہ نے ایک دفعہ اپنی جوانی کے زمانے میں، یہ مرزا غلام قادیانی کے بارے میں بتا رہی ہیں کہ حضرت مسیح موعود یعنی مرزا غلام قادیانی دادا کی پینشن جو 700 روپے تھی اس کو وصول کرنے کے لیے گئے، تو پیچھے پیچھے مرزا امام الدین بھی چلا گیا۔ جب آپ نے پینشن وصول کر لی تو آپ کو بہلا پھسلا کر اور دھوکہ دے کر بجائے قادیان لانے کے باہر لے گیا، ادھر ادھر پھراتا رہا۔ جب اس نے سارا پیسہ اڑا کر ختم کر دیا تو آپ کو چھوڑ کر بھاگ گیا، کہیں اور جگہ چلا گیا، اور مرزا صاحب جو ہے نا شرم سے گھر واپس نہیں آئے۔ تو اب گھر واپس کیا آنا تھا، جو 700 روپے پینشن ملی تھی دادے کی، دادا بھی ساری زندگی انگریزوں کا ایجنٹ رہا، تو پتہ تھا مرزا صاحب کو کہ گھر میں جاؤں گا تو لتر پڑیں گے۔ تو مرزا صاحب نے سیال کوٹ کی کچہری میں 15 روپے ماہوار مہینہ یہ منشی کے طور پر ملازمت اختیار کر لی۔ سیرت المہدی کے مطابق مرزا غلام قادیانی کی سیال کوٹ کچہری کی مدت 1864 سے لے کر 1868 تک ہے، 68 تک۔ بہرحال منشی غلام احمد امرتسی نے اپنا ایک رسالہ نکاح آسمانی، اس کے رازہائے پنہائی میں لکھا ہے کہ مرزا صاحب نے جس وقت یہ منشی کی ملازمت اختیار کر لی تھی، مرزا صاحب نے دبالہ کر کے رشوتیں لیں، خوب رشوتیں لیتے تھے۔ یہ رسالہ مرزا غلام قادیانی کی وفات سے 8 سال پہلے 1900 ہجری کے اندر، یہ 1900 عیسوی کے اندر یہ رسالہ شائع ہو گیا تھا، لیکن مرزا غلام قادیانی کو جرت نہیں ہوئی کہ اس کو چیلنج کرے، اس کا رد لکھے، اس کا جواب دے کہ بھائی میں نے رشوتیں نہیں لیں، یہ الزام ہے، ساری زندگی رشوتیں لی۔ بہرحال اس کے بعد کچھ اور چیزیں میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ مرزا غلام قادیانی نے مذہبی اختلافات کو ہوا دی، میں نے آپ کو شروع میں عرض کیا نا، تھوڑا بہت پڑھا لکھا بھی تھا۔ باسا مباحثہ، اشتہار بازی اور کفر و ارتداد پر مبنی تصانیف کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ مرزا غلام قادیانی نے اعلان کیا کہ وہ ایسی کتاب لکھنے والا ہے جو 50 جلدوں پر مشتمل ہوگی۔ اچھا، لہذا تمام مسلمان مجھے پیسے بھیجے، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، تو وہ 50 جلدوں کے اخراجات پورے ہوں گے تو میں نے کتاب لکھنی۔ لوگوں نے پیسے بھیج دیے، تو غلام قادیانی نے 5 جلدوں کے اوپر کتاب لکھی، براہین احمدیہ، 5 جلدیں لکھیں، لوگوں کے سارے پیسے جو 50 جلدوں کے تھے وہ ہڑپ کر گیا، کھا گیا، اور اس کے اوپر دلیل یہ دی، کہتا ہے کہ اصل میں میرا 50 لکھنے کا ارادہ تھا، مگر 50 سے پہلے میں نے 50 کے اوپر اکتفا کر لی ہے،
کہتے ہیں فرق یہ ہے 50 اور 5 کے اندر فرق تو صرف صفر کا ہے، صفر ہٹا دے تو پیچھے 5 ہی بچتا ہے۔ تو اس طرح مرزا غلام قادیانی نے لوگوں کا پیسہ وہ ناجائز طریقے سے وہ ہڑپ کر لیا۔ بہرحال کافی کچھ کتابیں بھی اس نے لکھی ہیں۔ مرزا غلام قادیانی کی پہلی شادی حرمت بی بی سے ہوئی، جس کو لوگ پھجے دی ماں کہندے سی۔ انشاءاللہ یہ حوالہ جات دکھائیں گے آپ کو۔ اس پھجے دی ماں سے 2 لڑکے پیدا ہوئے، مرزا سلطان احمد اور مرزا فضل احمد۔ اس کے بعد کافی عرصہ تک پہلی بیوی سے مباشرت مرزا صاحب نے ترک کیے رکھی، پھر 50 سال کی عمر میں دوسری شادی کر لی۔ دوسری بیوی کا نام نصرت جہان بیگم تھا۔ یہ بڑی جدید اور ماڈرن قسم کی خاتون تھی، اور اتنی ماڈرن تھی کہ اپنے شوہر کے ساتھ جانے کے بجائے لوگوں کے ساتھ بڑی بڑی دور شاپنگ کرنے چلی جاتی تھی، اور پتہ نہیں اس کا گزارا کیسے ہوتا تھا۔ اگرچہ اچھا یہاں پر ایک اور میں چیز عرض کر دوں، میں نے ویسے ہم اس کو ویڈیو کی صورت میں وہ حوالہ جات دکھائیں گے، بہرحال آپ بے فکر رہیں کہ اگرچہ مرزا غلام قادیانی کو یہ بہت ساری بیماریاں تھیں، نامرد تھا، یہ خود بھی اقرار کرتا تھا کہ میں نامرد ہوں، لیکن اس کے باوجود اس بیوی سے اولاد بڑی ہوئی ہے۔ مرزا غلام قادیانی خود نامرد تھے، لیکن مرزا صاحب کی اس بیوی سے اولاد بہت زیادہ ہوئی۔ بہت سارے اس سے بیٹے ہوئے، اس سے بیٹیاں بھی پیدا ہوئیں۔ ایک اور عورت تھی محمدی بیگم، جو مرزا صاحب کی زندگی میں مشہور تھی۔ مرزا صاحب غلام قادیانی صاحب نے بڑی کوشش کی، منتیں ترلیں دھمکیاں بھی دیں، اور لیکن اس عورت سے شادی نہیں ہو سکی۔ تو غلام قادیانی نے یہ اعلان کیا تھا کہ اللہ نے آسمان کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ میرا محمدی بیگم سے نکاح ہونا ہے، لیکن ہویا پھر بھی نہیں۔ جس بندے سے نکاح ہوا، مرزا غلام قادیانی نے ایک پیشین گوئی کی۔ وہ پیشین گوئی یہ تھی، اس نے کہا کہ یہ بندہ جس بندے سے، یعنی مرزا سلطان محمد جس نے محمدی بیگم سے نکاح کیا تھا، یہ مرزا صاحب نے کہا کہ اے بندہ 2.5 سال دے وچ مر جائے گا، اگر نہ مریا تو میں جھوٹا، اور مر گیا تو میں سچا۔ وہ بندہ 2.5 سال کے اندر بھی نہیں مرا، وہ اس کے بعد بھی زندہ رہا، لیکن یہ معاملہ بہرحال اس طرح یہ ہوا۔ اور ساری زندگی مرزا صاحب انبیاء اکرام علیہ السلام کے بارے میں، خاص طور پر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نازیبہ زبان استعمال کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو دوزخ کے اندر اسفل السافلین کے بھی سخت ترین طبقے کے اندر ان کو جگہ عطا فرمائے، اور ان پر اپنی شیان شان شدت اور شدید قسم کا ان کے اوپر عذاب نازل فرمائے۔ بڑی گندی زبان انہوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں استعمال کی، جو میں یہاں پر آج بیان نہیں کر سکتا۔ کچھ اگر کوئی مریض ہو جاتا، مرزا صاحب کو 40 قسم کی دوائیاں لے کر اس کو مکس کر کے کہتے ہیں کہ یہ تحفہ ہے اور اس کو کھائیں تو یہ تمہاری بیماریاں ٹھیک ہو جائیں گی۔ مرزا صاحب کے زانی ہونے کے اوپر بہت ساری شہادتیں موجود ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی اور بہت بڑا زانی اور شرابی بندہ تھا۔ مرزا کے اپنے بیٹوں کے بارے میں، جانشینوں کے بارے میں بہت ساری شہادتیں موجود ہیں، ان کو ہم اپنے اگلی ویڈیوز کی صورت میں دکھائیں گے کہ یہ سارے کے سارے زانی اور شرابی اور پاپی اکٹھے کیے گئے تھے۔ اور مرزا صاحب خود کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر قسم کی بیماری سے محفوظ فرمایا ہے، لیکن انشاءاللہ جب میں آگے بیان کروں گا نا تو 100 سے زیادہ بیماریاں میں نے نشاندہی کی ہوئی ہے کہ مرزا صاحب کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بیماریوں سے محفوظ فرمایا کہ دنیا کی شاید مین جو بڑی بڑی ساری بیماریاں تھیں اس سے زیادہ ہی مرزا صاحب کو لگی ہوئی تھی۔ تو یہ ایک ایسا وعدہ تھا جس سے مرزا صاحب خود بھی انکار نہیں کر سکتے۔ بہت سارے انبیاء کرام علیہ السلام کی انہوں نے گستاخیاں کی، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنا سخت قہر نازل فرمائے۔ 1972 کے اندر ان کو غیر مسلم قرار دیا گیا تھا، کافر و مرتد قرار دیا گیا تھا۔ مرزا صاحب جو فوت ہوئے مرے، یہ تمام تر گند اور خباثتیں پھیلانے کے بعد تمام باطل داموں سمیت حیضہ کا ان کو مرض ہو گیا تھا، اور یہ حیضہ وہ بیماری تھی جس کو مرزا غلام احمد قادیانی لعنتی موت قرار دیتا تھا اور قہر الہی قرار دیتا تھا کہ جو بندہ حیضے کی بیماری میں مرے گا وہ لعنتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے قہر کے اندر مبتلا ہے۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی خود حیضے کی موت مرے۔ 26 مئی 1908 کو اپنے ایک مرید کے گھر، یہ لاہور میں ابھی بھی جگہ موجود ہے، انہوں نے اس کو محفوظ کیا ہوا ہے،
اس کے اندر یہ واش روم کے اندر یہ مر گیا تھا، لیٹرین کے اندر یہ مرا تھا۔ اس کے بعد اس کے جو خلیفہ وغیرہ منتخب ہوئے اس کے حوالے سے ہم تفصیلی طور پر انشاءاللہ تعالیٰ کلام کریں گے۔ تو یہ ایک اجمالی خاکہ تھا۔ مرزا صاحب اصل میں دماغی طور پر پاگل بھی تھے، کبھی کہتے تھے کہ میں آدم ہوں، یعنی آدم علیہ السلام کے برابر کہتے تھے، کبھی کہتے تھے میں آدم ہوں، کبھی کہتے تھے میں نوح ہوں، کبھی کہتے تھے میں ابراہیم ہوں، کبھی اسماعیل، کبھی نبی علیہ السلام بن جاتا تھا معاذ اللہ، کبھی عیسیٰ علیہ السلام، کبھی موسیٰ علیہ السلام۔ بہرحال یہ ایک عجیب و غریب قسم کا یہ ڈرامہ تھا۔ ساری زندگی اس کو خود بھی سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا کیا بکتا رہا ہے۔ خالص ہم اس کے وہ دلائل انشاءاللہ پیش کریں گے، کبھی یہ کیا بن جاتا تھا، کبھی یہ کیا بن جاتا تھا۔ میرے خیال میں کوئی ایسا دعویٰ نہیں ہوگا جو اس نے کیا نہیں ہوگا، بلکہ اس کا ایک شعر مشہور ہے، یعنی ہزاروں قسم کے، سینکڑوں قسم کے دعووں کے باوجود مرزا صاحب کیا تھے؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا، مرزا صاحب کیا تھے؟ مرزا صاحب خود اپنے منہ سے، اپنے غلاظت سے بھرے ہوئے منہ سے اپنے متعلق کہتے تھے کہ بھائی سنو، میں کی ہاں، میں کی شے ہاں، میں کیا ہوں۔ مرزا صاحب کہتے تھے کرم خاکی ہوں میرے پیارے، نہ آدم زاد ہوں۔ کہتے ہیں میں آدم علیہ السلام دا پتر نہیں ہے، میں کی ہاں سنو۔ کہتے تھے ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسان کی آر۔ اب اس کی میں وضاحت کیا کروں؟ کہتا تھا کہ یہ جو انسان ہے نا، میں تو، مرزا صاحب خود کہتے ہیں، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ مرزا غلام احمد قادیانی کا اپنے بارے میں یہ شعر ہے۔ وہ کہتے تھے کہ میں آدم علیہ السلام دا پتر نہیں، میں کی ہاں، وہ کہہ سر میں انسانہ دی شرم گاہ۔ مرزا صاحب خود کہتے۔ تو ہزاروں دعووں کے باوجود جو ثابت ہوا مرزا غلام احمد قادیانی کے اپنے منہ سے، وہ یہ کہتے تھے کہ میں لوگوں کی شرم گاہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس فتنے سے محفوظ فرمائے اور ہماری نسلوں کو بھی اس کے دام و فریب سے محفوظ فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ اس کے اوپر تفصیلی گفتگو کی جائے گی، وہ تمام ویڈیوز جو ہے وہ یوٹیوب پر اپلوڈ کر دی جائیں گی، اس کو خود بھی سنیے اور تمام دوست احباب تک اس کو پہنچائیے۔ اللہ رب العزت ہمیں، ہماری آنے والی نسلوں کو ہر قسم کے فتنے سے محفوظ فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔